अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन बताएं, आज के दिन प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है कराची का वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आज के दिन काफ़ी एक मुख्तसर सा विज़िट देखा गया जिसके अंदर नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वहाँ पर गए, वहाँ पर खिताब भी किया। और दूसरा ये कि कोलिशन गवर्नमेंट है तो दूसरी पार्टीज से भी मुलाकातें हुई, जिसमें खासकर MQM के वफ्द से भी मुलाकात की गई। MQM के वफ्द से उनकी मुलाकातों में खासकर गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के हवाले से भी बातचीत की गई और जो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, उस अग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत की गई। तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है तो उसमें ये बात भी अहमियत की हामिल है। और यहाँ पर इस बात का होना इट मीन्स कि तमाम पार्टीज एक पेज पे दिखाई देती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट की ये इंपॉर्टेंस भी दिखाई देती है कि सब पार्टीज को लेके भी चलना है। तो मुल्क में जाहिर सी बात है कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें तरक्याती काम सिंध के हवाले से भी अहमियत के हामिल हैं, कराची के हवाले से बिलखुसूस काफ़ी अहमियत उसको दी जा रही है। तो CM सिंध से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की है और प्राइम मिनिस्टर साहब की इस मुलाकात के अंदर जो है वो काफ़ी कराची के बारे में, तरक्याती मंसूबों के बारे में, खासकर सिंध पूरे जो है वो प्रोविंस को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि कराची की एक अपनी अहमियत है। पूरे मुल्क के अंदर कराची एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस पर भी बातचीत की गई और साथ साथ ऑब्वियसली MQM के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके और पीपल्स पार्टी के, उस पर भी बातचीत की गई। पॉलिटिकली सरगर्मियाँ काफ़ी डेली बेसिस पे जो है वो एक गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है एक तरफ इकॉनमी की सेंसिटिव सूरत हाल, दूसरी तरफ पॉलिटिकल महाज जिसको टैकल भी करना है, एक तरफ से जो है वो क्रिटिक्स भी देखे जाते हैं डेली बेसिस पे, उसका भी सामना देखा जाता है और साथ साथ जो है वो पार्टीज़ को भी लेके चलना है। तो ये तमाम चीज़ें आज के विजिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इसको लेके भी चला गया। और साथ साथ अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर साहब की तो उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट उनके यहाँ भी दौरा किया और उनकी वालदा के इंतकाल की, यानी कि जरदारी साहब की वालदा की इंतकाल की ताज़ियत की और उनसे जो है वो कंडोलेंस की। इट मीन्स के यहाँ पे छोटे से मुख्तसर से दौरे के अंदर तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख के उनकी जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल उसको किया गया। इट मीन्स के इस मुख्तसर दौरे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी थी। वो क्या थी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनको शामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा बलोच साहब, आप मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फारान साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, आप मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की एक ज़्यादा काविशें दिखाई देती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोशिश है कि ना वो आराम करें, ना वो किसी को आराम करने दें, बल्कि काम काम और सिर्फ काम। तो मुझे ये बताइए ख्वाजा साहब कि आज के मुख्तसर दौरे के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है वो स्केड्यूल थी और इनको प्रॉपर्ली जो है वो किया भी गया। प्लीज़ स्टार्ट से स्टार्ट करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मियाँ शहबाज शरीफ का पहला दौरा नहीं कराची का। आज ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड थी उसके लिए तशरीफ़ लाए थे। और जब आप कराची तशरीफ़ लाते हैं जो कि फाइनेंशियल, ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल हब है, तो ऑब्वियसली आपको और दूसरी जो सरगर्मियां हैं उन पर भी मतलब तवज्जो देनी होती है। और यही वजह है कि वो आकर जो है वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से भी मिले। जैसे आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वालदा मोहतरमा की वफ़ात पर उनसे ताज़ियत भी की जी। तो इस मुख्तसर से वक्त में उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं और इससे ज़ाहिर ये होता है कि गो के वो एक कोलिशन के सरबराह हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके फ़वाइद भी हैं, पिछली कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि जो आप या तनहा जो फैसला कर सकते हैं, कोलिशन में होने के बायस आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो उसमें वक्त ज़रा ज़्यादा लगता है, लेकिन चूँकि उसमें मुशावरत शामिल होती है, उसमें इज्तिमाई दानिश शामिल होती है, तो हम समझते हैं कि वो फैसले जो है ज़्यादा देर पा और ज़्यादा बाअसर होते हैं। तो यही वजह है कि आप ये देखिए कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद
ابھی تک جو ہے کولیشن پارٹنر جو ہے اپنی جگہ قائم و دائم ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جسے کہنا چاہیے تعاون کر رہے ہیں، جو کہ کل تک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے شاید مخالفت میں بھی کام کرتے تھے، لیکن آج چونکہ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر اس وقت ملک کا چلنا جو ہے تقریباً ناممکن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اس حوالے سے رول ماڈل ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن تنہا بھی جو ہے ان کے ایفرٹ جو ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا اسی طرح وہ پاکستان کے اگلے جو سال سوا سال کا پیریڈ ہے اس پہ ڈیلیور کریں گے، اور اس مشکل وقت سے انشاءاللہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ قوم کو نکالیں گے۔ ایگزیکٹلی امتیاز صاحب آپ پلیز بتائیے، آج صبح جب یہ نیول پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس کی کیا امپورٹنس بھی تھی، اور پرائم منسٹر صاحب اس میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ اسکیجول بھی جو میٹنگز تھی ان کو بھی کوپ اپ کیا، تو پلیز اس کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو نیول اکیڈمی کی جو تقریب تھی وہ تو ایک روایتی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، لیکن اصل میں جو فیصل ایئر بیس پہ ملاقات ہوئی ایم کیو ایم سے اور مراد علی شاہ صاحب سے، اس کے حوالے سے ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹکس کے حوالے سے تھی اور جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں اس حوالے سے۔ خواجہ طارق نذیر صاحب نے جو ایک بات کی ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں مراد علی شاہ صاحب شاید ورلڈ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آئے گا کہ انہوں نے 10 بجٹ پیش کیے ہیں بحیثیت وزیر خزانہ بھی اور بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بشمول وزیر خزانہ بھی۔ ان کی ہمیشہ یہ شکوہ ہم اسمبلی میں سنتے تھے کہ پرائم منسٹر نہیں سنتے، خاص طور پہ جو پچھلا رجیم گزرا ہے اس کے اندر۔ تو اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 4 سے 5 ملاقات ہو گئی ہیں اور بجٹ اسپیچ کے اندر ایک پیراگراف شامل کیا گیا تھا خاص اس مقصد کے لیے کہ جناب ہم نے وفاق کی جانب سے جو یقین دہانی ہوئی ہے اور ڈیلیوری بھی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ اس کے اندر پھر رکھا ہے کہ اور یہ ہوپ رکھی ہے کہ وہ اس میں مل جائے گا انہیں اور یہ آگے بڑھے گی بات۔ تو یہ ظاہر کولیشن میں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر یقیناً شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن اس کے جو اہم پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، اس کو چاہے پیپلز پارٹی اس کو کہ مین پارٹنر جو ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد جے یو آئی اور ہمارے جو خالد مقصی صاحب ہیں، سردار خالد مقصی صاحب اور سردار عطا اللہ مینگل، یہ بڑے پارٹنر ہیں، باقی اور بھی ہیں لیکن جو ملا جلا کے جو بھی جماعت بنتی ہے ایک کولیشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک مشکل وقت ہے، مشکل وقت یہ مل کر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے، بہت ساری، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک کلپ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، ہمارے دوستوں نے ڈالا ہوا ہے، ہمارے دوست اس مراد کہ ایک صحافی کو دکھا رہے ہیں، اس کی وائف اس سے بات کر رہی ہے، اس کا صاحبزادہ کھڑا ہوا ہے کہ پہلے جب تو اتنا نہیں تھا تو اب خاموش کیوں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وائرل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحافی جس جگہ پہلے کھڑا تھا آج بھی اس جگہ کھڑا ہے۔ تنقید ہمارا رائٹ ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، تضییق کرنے کی کسی کو اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ کوئی قانون دیتا ہے۔ آج بھی ہم صحافی کے طور پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جن دوستوں نے وائرل کیے وہ ہمیشہ تضییق پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی آپ کسی کی کارگزاری پہ ضرور بات کر سکتے ہیں۔ تو آج صحافی وہیں کھڑا ہوا ہے، صحافی بات بھی کر رہا ہے، اور اس وقت ایڈوائزری بورڈ کے اندر بھی کئی صحافی شامل ہیں اور وہ ایڈوائز جہاں جہاں کرنی ہوتی ہے دیتی ہیں۔ ایک مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت کے اوپر بہت ساری بات ہوتی ہے اور ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، اینکی پینکی نہیں ہوگی، مگر ڈاکومنٹ کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سے زیادہ وقت یہ ہے کہ مشکل کو دیکھیں۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، عطا اللہ مینگل صاحب، خالد مقصی، کیا سیاسی طور پر اتنے میچور نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا فیوچر کیا ہے، پاکستان کن مشکلات میں کھڑا ہے؟ اس کے باوجود اگر انہوں نے گورنمنٹ لی ہے تو اگر وہ آج صرف یہ تصور کرے جو سن رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سرکاری میڈیا کے حوالے سے نہیں میں بات کر رہا، ریالٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہیں سوچنا چاہیے اتنی بڑی پرسنالٹیز جو بیٹھی ہیں کسی وجہ سے بیٹھی ہوں گی نا، جو آصف زرداری صاحب نے ایک بات کی تھی، پاکستان کے لیے بھی تو سوچنے کا وقت ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اپنی سیاست کو چمکایا جائے۔ نواز شریف نے بھی اس بات کو کی ہے، بلاول صاحب نے بھی، ان سب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی ریاست کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، سیاست کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے کو پولیٹیکلی بہت نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کو بہت ٹف ڈیسیژنز لیے ہیں، بہت لیکن آئی تھنک کہ جیسے کل شہباز شریف نے ایک بات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے کہ 2 سے 3 مہینے، دیکھیں ان کا بھی یہ انہوں نے ہر 5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، ان سے بڑا اکاؤنٹیبل کوئی نہیں ہے
تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم سابق کسی کو نہ برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں جہاں پہ خطرناک موڑ ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی اور میکینکس بھی جو ساتھ بیٹھے ہیں اس میں بہتر انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوپ فلی ہم نکلیں گے اس سے, اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پوائنٹ ٹیکن. مصطفیٰ صاحب پلیز بتائیے کہ آج پرائم منسٹر صاحب کا دورہ, جس کے اندر ایم کیو ایم سے بھی وفد سے بھی ملاقات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ سی ایم سے بھی ملاقات کی گئی ہے, دونوں کے درمیان ایک اگریمنٹ موجود تھا. ایکچولی وہ اگریمنٹ کیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے, اور دوسرا یہ کہ اس اگریمنٹ کی جو ایک چوتھی دفعہ یا تیسری دفعہ وہ سائن کیا گیا ہے تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نتاشا, یہ جو یونٹی گورنمنٹ بنی ہے, فارم ہوئی ہے, اس کی سب سے جو بیس ڈالی تھی وہ ایکس پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ڈالی تھی. انہوں نے ہی جو ہے وہ کنونس کیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں, اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہمیں اپنی پرسنل انٹرسٹ سے ہٹ کے ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. اٹس اے ٹف ڈیسیشن اور مشکل فیصلے ہیں, مشکل وقت ہے, لیکن ہمیں مل کے کرنا پڑے گا, اور آپ کی کیونکہ میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں تو یو ڈیزرو اٹ. ٹھیک ہے, باقی جتنی بھی پارٹیز کو کنونس کرنا تھا وہ زرداری صاحب نے خود کیا, چاہے وہ اختر بینگل صاحب ہوں, چاہے وہ جتنے آپ کے مکسی صاحب ہوں اور ایم کیو ایم ہو, تو ان کو زرداری صاحب نے اپنی پرسنل گارنٹی پہ لے کے آئے. تو جو پرسنل گارنٹی پہ لے کے آئے ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے اگریمنٹس ہیں وچ کی ناٹ بی ڈسکسڈ آن ٹیلی ویژن, بٹ پوائنٹ از کہ اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بلڈ کی گئی ہے, کیونکہ سندھ میں ایم کیو ایم از آلسو اسٹیک ہولڈر. ہم چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم اپنا رول پلے کرے, ایم کیو ایم میدان میں آئے, اور ایم کیو ایم جہاں اپنے ووٹ بینک کو ڈیلیور کر سکتی ہے وہ کرے. گورنر کے حوالے سے بھی تو تقرری کے تحفظات ان کو ہیں نا ایم کیو ایم کو. دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی اس میں جو ہے ایشو نہیں ہے. اوبیسلی گورنر تعینات کرنا پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے اور وہ کر لیں گے, اٹس ناٹ این ایشو. بٹ پوائنٹ از کہ ایم کیو ایم کی ظاہر ہے ریزرویشنز اگر ہیں تو اس کو بیٹھ کے حل کریں گے. لیکن پرائم منسٹر کا آج کا وزٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں اس کو سالو کرنے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہے, بٹ اوبیسلی ایک یونٹی گورنمنٹ ہے, سب کے اسٹیکس ہیں, سب مل کے ہی اس میں انوالوڈ ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی تو ہمیں کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور ہمیں یہی کہا جا رہا تھا کہ بھئی ایک گورنمنٹ کو آپ نے کیوں ہٹایا, اور یہ ہے وہ ہے. تو آج آپ دیکھیں کل ایک گڈ نیوز آئی ہے کہ چائنا سے جو ہے وہ ہمیں $2.7 بلین کی ریزروز جو ہے ہمیں آئی ہیں ڈالرز کی. تو اس سے پوائنٹ از کہ آپ کی اکانومی کو ایک اسٹیبلٹی ملے گی. دیر از اے پازیٹیو سائن. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ چائنا از آور فرینڈ اور وہ ہمارے ہمیشہ سے سپورٹر رہے ہیں. اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اور وہ ڈیل بھی جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے. تو دیٹ شوز کہ ہم ایف اے ٹی ایف سے بھی ہم گرے لسٹ سے ہٹنے والے. تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جس میں بلاول صاحب کی رول کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ جس طرف ایز اے فارن منسٹر انہوں نے ود ان نو ٹائم ہی ہیز worked as hard as possible کہ انہوں نے جو ہے جو چائنا سے لے کے یورپ سے لے کے یو ایس سے لے کے تمام ملکوں کے ساتھ جہاں ہم آئسولیٹ ہو چکے تھے ان کو واپس جو ہے وہ لوپ میں لے کے آئے اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کی کوشش کی. خواجہ طارق صاحب, مصطفیٰ صاحب نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں جو میں فوری طور پہ پوچھتی چلوں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم اور جو پیپلز پارٹی کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کراچی کے لیے جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اور گورنر سندھ کی تقرری کا معاملہ ہے تو وہ تو بول رہے ہیں فیڈرل کا معاملہ ہے, یہ تو فیڈرل جو ہے وہ کرے, فیڈرل جانے. اصولی طور پہ تو طے ہو چکا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ متحدہ کا ہوگا, اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹرز کے بارے میں بھی طے ہو چکا ہے, اور اس کے گارنٹرز کہہ لیجیے یا جو گواہ ہیں وہ میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان ہیں. دیکھیے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا جی کہ گورنر کے معاملے پہ کتنا مطلب ڈیلیئنگ پروسیس اختیار کیا گیا. اور ابھی نیب کے حوالے سے یا دوسرے بلز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جلد یا بدیر یہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, اور جتنا جلدی ہو جائے ہم تو چاہتے ہیں. کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ تو ہو ہی جائے گا نا سر. ہم نے کمٹ کی ہے جی اور ہم نے کرنا ہی ہے, تو مطلب اس کا ڈیلے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن شاید اس لیے بھی یہ ممکن ہے, اور امتیاز بھائی شاید اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ کچھ اداروں سے کلیئرنس کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو حالیہ دنوں میں ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی کلیئرنس دے جو کہ پہلے وہ ان آفیشیلی کیا کرتے تھے. اب ان کو باقاعدہ ہوم منسٹری نے
رانا ثناءاللہ صاحب کی منسٹری نے جو اختیار دیا ہے کہ وہ تمام کو ویٹ کریں اور کلیئر کر کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے ڈیلے ہو رہا ہو. میں اس کا مطلب راوی نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں رائٹ. کہ اچھا اگر ہم نے کل بلدیاتی الیکشن بھی کہا جا رہا ہے نا، لوکل باڈی الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا. ایگزیکٹلی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا دکھ رہا ہے؟ سیاسی گرما گرمی کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ تو اب جسے کہتے ہیں کہ میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، اور 24 جولائی کو انشاءاللہ جو ہے سب میدان میں ہوں گے. اچھا ہے یہ کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے اگر جی اس تک اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں تو انصاف اور عوام کے کام ان کی دہلیز پر ہونے میں. رائٹ پوائنٹ اگین. امتیاز فرحان صاحب پلیز اس کے اوپر بتائیے. 26 جولائی کو الیکشن، اوبویسلی یہ سب کی نظریں بھی موجود ہیں اس کے اوپر، اور کافی کرٹکس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلے 26 کو ہو رہے ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو عامر لیاقت صاحب کے بائی الیکشن وہ 24 جولائی ہے لوکل باڈیز والے، اور یہ ایک کل ہو رہے ہیں. جی کل تو ہمارے میرپور خاص ڈویژن، سکھر اور لاڑکانہ وغیرہ میں ہو رہے ہیں، اور کل ابھی تک ساری تیاری ہیں. کوئی اس قسم کی کوئی نیگیٹو کہیں سے کوئی وہ صورتحال ابھی تک نہیں آئی ہے. جس پہ الیکشن کمیشن نے فوج سے بھی رابطہ کیا تھا، خط لکھا تھا کہ اس کی ڈپلائمنٹ ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں ابھی تک کوئی ہمیں بھی کوئی شکایت نہیں ہے. جو ہمارے نمائندے ادھر دوسری طرف جو اب گورنر والی بات کر رہی تھی نا، بات بالکل ہے. دیکھیں نسرین جلیل صاحبہ کا جو خاندان ہے نا، جو نامینیشن ان کی آئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کسی اور کا نام چینج کرے تو میں بھی کہ صبح پرائم منسٹر خط بھی لکھ دیں وہاں پر. ان کی اصل میں اس کے بعد ایک جو سابق حکومت تھی جو اتحادی تھی ایم کیو ایم کی، ان کی طرف سے 2-3 چیزیں وائرل کی گئیں، 2-3 چیزوں کا کویشچن اٹھایا گیا کہ آیا یہ گورنر بن سکتا ہے. اس حوالے سے دیکھیں اس ماضی میں جو 3-4 گورنر تھے نا، اور جو موجودہ پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کر سکتا تھا، لیکن نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ یہ جسٹس لاری کا خاندان، یعنی اب تو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لاہور کی آباد کاری میں نسرین جلیل کے والد کا بہت بڑا کردار رہا ہے ایک بیوروکریٹ کی، اور یہ یہاں پر پالیٹکس میں بھی. اور میں اس بات کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس موو آئی تھی، اور اس وقت ایم کیو ایم سے جو یہ مصطفیٰ بھائی جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہ آصف صاحب اس میں، اور آصف صاحب کے جو مختلف نمائندے تھے وہ میسیجنگ کر رہے تھے، تو نسرین جلیل صاحبہ نے اس میں ایک بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا. کیونکہ نسرین جلیل، میر شکیل الرحمان اور یہ جو آصف زرداری صاحب ہیں، ان کی بڑی کولیشن رہی ہے کالج اور یونیورسٹی کے دور میں، تو اس کو بھی یوٹیلائز کیا گیا. تو ایک ہے کلیئرنس کا معاملہ، وہ یقیناً ہو جائے گا. اور یہی صورتحال لوکل باڈیز کے اندر ہے کہ آپس کے اندر ان کی ایک دیکھیں یہ تینوں ساری جماعتیں گئی تھیں ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، جو کہ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کے سربراہی میں دیا گیا تھا. اب اس کے تحت ہوتے ہوئے تو جب یہ ایگریمنٹ ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور یہ ایم کیو ایم کا، تو ایک لیجسلیشن رہتی ہے جس پہ ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی لیجسلیشن ہو جائے تو ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اگر کورٹ اسٹے دے دیتی ہے تو لیجسلیشن کے بعد ہم وہ کروا لیں گے. لیکن لیجسلیشن کے لیے جو کورٹ کا مائنڈ آیا وہ ہم بھی ایگری کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں الیکشن ہونے دیں، الیکشن کے بعد لیجسلیشن کریں، وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، ختم. کوئی ابھی الیکشن ہوگا، رزلٹ آئیں گے، ووٹ ٹیکنگ ہوگی، اس کے لیے 1.5 سے 2 مہینے، 1.5-2 مہینے کے دوران لیجسلیشن جس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایم کیو ایم کی بھی ہے اور پیپلز پارٹی. دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو چاہے لیجسلیشن کر سکتی ہے، اور ایسے ہوا کہ مگر اب چونکہ ایک بڑی جماعت آ گئی ہے ایم کیو ایم اس کے ساتھ، تو اس میں جو امینڈ کرنے کے لیے جو تجاویز آئی ہوئی ہیں میں خیال ہے کہ بہت جلد ٹیبل ہو جائیں گی. وہ ٹیبل ہونے کے بعد وہ ہو جائیں گی، امپلیمنٹ ان میں شروع ہو جائے گا. ویسے بھی یہ نو کانفیڈنس ہوتا یا نہ ہوتا سندھ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 بڑی پارٹنر ہیں جماعت پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم، ان کا ایک ساتھ الائنس نہیں ہو سکتا، تو کم از کم انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے اور رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ گزشتہ 7 یا 8 سال ہوئے مصطفیٰ کمال کے بعد جو کہ انڈرسٹینڈنگ ان کی تھوڑی وہ ہوئی کہ جی گورنمنٹ میں شامل نہیں رہے، ورنہ تو ہمیشہ شامل ہوئے. ہم نے تو لنڈن میں وہ سین بھی دیکھا تھا کہ جب رحمان ملک کے گھر کے اوپر یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اس وقت تو ایک طرح سے ایک کیفیت ایسی تھی کہ ہم جب تک آئے نہیں تھے اس بات کی شرط لگ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے رحمان ملک صاحب کے گھر پہ یا نہیں آئیں گے. مگر نواز شریف نے بھی بڑا قدم مظاہرہ کیا، نواز شریف پہنچے اور بی بی صاحبہ پہنچی،
اور اس کا بدل بی بی صاحبہ نے شہید نے 2008 میں دیا. دیکھیں ایک ہے پی ڈی ایم اس وقت یہ کہ اے پی ڈی ایم, یہ بڑا کمبینیشن ہے. یہ ہمارے لوگ جو نا بڑا تھوڑا شارٹ میموری. اور اس وقت مزے کی بات یہ نتاشا کے مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, عمران خان صاحب, یہ سب اس طرف تھے, اے پی ڈی ایم کے اندر تھے. اور ہم بھی اب ایسا کیا ہو گیا؟ اب کیا اپنے اپنے مفادات چینج ہو گئے؟ مفادات نہیں ہوتے. سیاست ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو مینیفیسٹو لاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نیئرسٹ جو قریب ترین ذہن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ہمیں یاد ہے انہوں نے مخدوم امین فہیم صاحب کو ذمہ داری دی تھی اور نواز شریف صاحب کو اس بات سے روکا تھا کہ الیکشن کے بائیکاٹ میں نہیں جانا. ہم 85 کا بائیکاٹ کر کے آج تک بھگت رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اس میں لائے تھے. اور اس وقت جو یہ دوسری اے پی ڈی ایم تھی پوری کی پوری, انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور یہ آؤٹ ہو گئے تھے, باہر نکل گئے تھے اس میں. لیکن یہ بھی ایک یہ سیاست کا ایک, چلیں یہ سیاست ہوتی ہے. اچھا سر مصطفیٰ صاحب پلیز مجھے بتائیے کہ مفادات کی بات ہو رہی ہے, سیاست کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ کی سیاست کرنی ہے, چلیں وہ بھی جمہوریت کا حسن ہے, آپ سیاست بھی کریں, اپنے مینیفیسٹو کو بھی لے کے چلیں, لیکن سب کو چور کر کے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا, تو کرپشن کو روکنا پڑے گا. صحیح ہے, کرپشن رکنی چاہیے, لیکن کام نہیں رکنے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ نتاشا دیکھیں یہ طریقہ کار جو ماضی میں بغیر کسی ثبوت کے آپ الزامات لگا دیں تھی, ان کا 4 سال ضائع اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ دیئر پرائرٹی واز جسٹ ٹو وچ ہنٹ. اور اس وچ ہنٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ قوم کا پیسہ بھی ضائع ہوا, قوم کا وقت بھی ضائع ہوا, اور انٹرنیشنلی بھی آپ کا ایک امیج خراب گیا کہ آپ کی کوئی ٹریک لائن نہیں ہے, آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے, آپ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو میجرز نہیں لے رہے, آپ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بند کر رہے ہیں جیلوں میں اور کیسز بنا رہے ہیں. سو دیٹ واز سم تھنگ, وہ جو ان کا کام نہیں تھا, کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں, اداروں کو آپ اپنا کام کر رہے تھے, ان پہ آپ انفلوئنس کریں گے. اب بات وہی ہے جب اپنے پہ آ رہی ہے تو اداروں کو نہیں مانتے. تو پوائنٹ اس کہ یہ ایک بڑا بیڈ پیچ. کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو جو آپ کے اگینسٹ آ رہا ہے ورڈکٹ آپ اس کو مان نہیں رہے, جو فیور میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ اوکے ہیں. ایگزیکٹلی, آنریبل کورٹس کے دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ ورڈکٹس مانے ہیں, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہو, چاہے جو بھی ورڈکٹس ہو, اس پہ ہم نے ظاہر اپنا ریزرویشنز ہے, ہمیں دکھ ہے, اور ہم نے جو ہے اس پہ کیا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیڈرشپ کے خلاف فیصلے آئے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کورٹس کے خلاف نہیں گیا. ہم نے کورٹس کو کبھی بھی اس طرح جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں اس طرح ہم نے کبھی نہیں کیا. اور پیپلز پارٹی نے تو گیلانی صاحب کے دور میں بھی آپ دیکھیں جس طرح گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ود ان فیو منٹس کی ان کو سینٹنس کیا, اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی. تو اس کے بعد ہم نے ایک نیا پرائم منسٹر اپنی پارٹی سے لے کے, ہم نے تو پارلیمنٹ سے واک آؤٹ نہیں کر لیا کہ بھئی ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. میاں صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بھی جب ان کو فارغ کیا گیا تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو, مطلب جمہوریت چل رہی تھی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں تو پھر جمہوریت ہی نہیں ہوگی, ہم نہیں ہوں گے تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی, پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگی. آپ مثال دے رہے ہیں یو کے کی ڈیموکریسی کا. یو کے میں بورس جانسن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بڑے بریولی فیس کیا, اینڈ ہی ون دا ووٹس, ہی گاٹ دا ووٹس. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے امریکی سازش یا پاکستان سے سازش ہو رہی ہے بورس جانسن کے خلاف, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کیونکہ وہاں کے لوگ باشعور ہیں, لوگ بھی باشعور ہیں, خیر یہاں کے لوگ بھی باشعور ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. ان 3-4 سالوں میں ایک جو ہے وہ ایک امیج بنایا گیا کہ بھئی باقی سارے جو ہے وہ آپ کے مورلی کرپٹ ہیں, اور ان کو آپ جو ہے نا وہ ووٹ نہ دیں, ان کو پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے, یہ کیسے پرائم منسٹر بن گیا. مطلب آپ کی چوائس سے تو کوئی پرائم منسٹر نہیں بنے گا نا. ایک جمہوری طریقے سے آپ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں, پرسنل بھی تنقید کر رہے ہیں, جمہوری طریقے سے آپ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں, آپ کے اپنے ممبرز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, آپ کے ایلائز, اور ہم نے ان کے ممبر سے تو ووٹ ہی نہیں لیا. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ممبر جو کہ ڈیفیکٹ ہوئے تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا. ووٹ تو ان کے ایلائز نے دیا ہے, جو ان کے پریویس ایلائز سے انہوں نے ووٹ دیا, کیونکہ ان کو بھی لوگوں میں جانا ہے. ایم کیو کو بھی کل لوگوں میں جانا ہے, کاف لیگ کو بھی کل, کاف لیگ تو خیر سپلٹ ہو گئی ہے اب, مگر کاف لیگ جو ہمارے ساتھ ہے ظاہر ہے وہ بھی شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پبلک میں کل جانا ہوگا. اور خان صاحب جس طرح انتشار پھیلا رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ چیمہ صاحب پنجاب میں جو گورنر تھے انہوں نے جو حرکت کی کہ مطلب ایک الیکٹڈ سی ایم حمزہ شہباز کو اوتھ لینے نہیں دے رہے تھے, تو دیٹ واز اے جوک. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ہے وہ اوتھ دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور جگہ جو ہے وہ بجٹ بھی بلانے کے لیے اس پہ بھی پرویز الہی صاحب نے جو چیز کی, دیٹ واز ویری آفل. ہم نے کیا امیج دیا دنیا کو,
کہ ڈیموکریسی اس طرح ہوتی ہے. آپ دنیا کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. خواجہ صاحب پلیز مجھے ایک بس چلیں، اجازت دیں. اجازت صاحب پلیز. طارق صاحب سے، خواجہ صاحب سے، آپ نے ایک بڑا بہت اچھا ویلڈ کوشچن کیا تھا کہ بھئی آپ جو یہ الزام والی بات کرتے ہیں. میں اپنے جو بھی یہ ویورز ہیں نا، ایک بی سی سی آئی بینک ہوتا تھا، یہ آبدی صاحب نے قائم کیا تھا، اور جو کہ یو بی ایل کے آنر بھی تھے، پائنر بھی تھے. راتوں رات پوری اتنی تیزی سے گرو کر رہا تھا وہ بی سی سی آئی بینک کے. ہانگ کانگ میں اس نے سارے کیپچر کر لیے تھے سارے اکاؤنٹس، اور بہت سارے انٹرنیشنلی اس نے ایشین بینک کو تھریٹ کر دیا تھا. اب اس کو راتوں رات اس کی ساری پوری دنیا میں برانچز بن گئے. صرف کیا ایک کمپین چلائی انہوں نے کہ اس بینک کے اندر منی لانڈرنگ کے اکاؤنٹس ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کے اکاؤنٹ ہیں، آرمز یعنی ساری جو الزامات تھے وہ میچور کیا انہوں نے، اور اس کو اسٹیبلش کر کے صرف ایک آرڈر نکلا اور پوری دنیا کے اندر راتوں رات بن گئی. میں بشیر میمن صاحب سے میری صرف جب وہ آخری اس پہ تھے میری ایک میری اسے دعا سلام بھی نہیں ہے. ایک بار میں کہتا ہوں اس بندے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس نے پاکستان کو بہت بڑے کرائسس سے بچایا کہ ہمارا ایک حکمرانی سطح پر الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جعلی اکاؤنٹ ہیں، جعلی اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے، اللہ نے ہمیں بچایا. اس وقت اگر ورلڈ بینک یا کسی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایک آرڈر جاری ہو جاتا ہم بہت وہ لاس میں جاتے. پوائنٹ اگین. خواجہ صاحب پلیز بتائیے نا، مصطفیٰ صاحب نے جو کہا کہ الزامات لگانا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرتے کرتے آپ نے اپنا ہی ٹائم ضائع کر دیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو آپ کی پبلک ہے جو آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھی تھی وہ سفر کر رہی ہے. تو یہ ضروری تھا کہ آپ الزامات میں ٹائم ضائع کرتے یا پھر آپ کام کر لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا؟ دیکھیے آپ کو سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی کیا وجہ تھی. اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ ساری عمر انہوں نے کوئی کام کیا تھا پبلک ویلفیئر کا یا سیاست کے حوالے سے. وہ تو ایک حادثاتی طور پر بنایا گیا اور ان کو لایا گیا. سلیکٹڈ تھے نا وہ. اگر واقعی 26 سال کی سٹرگل ہوتی گراس روٹ سے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. انہوں نے ساری عمر کبھی کام ہی نہیں کیا. میں معذرت کے ساتھ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک کھلنڈرے پن کا ہوگا، پلے بوائے کا ہوگا، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا. دیکھیے یہ نہ کرکٹ ہے نہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے. سیاست یا اسٹیٹسمین شپ جو ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے. اس کو آپ عبادت سے تصور کرتے ہیں. سوشل میڈیا میمز بنانا، کسی پہ تنقید کرنا، اور ود ان منٹس آپ کی وائرل بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو گیو اور پروڈیوس ریزلٹس. ڈیلیور کرنا ہے. تو جہاں تک ڈیلیوری کا معاملہ ہے تو جو شخص 11 بجے کے بعد دفتر آئے اور 4 بجے اٹھ کر چلا جائے، رائٹ، وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ جب ایسے مسائل ہوں، گھمبیر مسائل ہوں. کل گوادر کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ چائنیز انویسٹر نے کیا کہا کہ 3 سال سے پی سی بنا ہوا ہے، پیسے آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں خالی. جو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا جیسچر دیا ہے. کل کے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ گوادر کے وزٹ کا بہت ہی ایک موٹیویٹڈ کا بہت بڑا ایشو ہے. ہاسپٹلز، یونیورسٹیز. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام مسائل جو ہے یکدم حل ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ نظر تو آ رہا ہے کہ جو لوگ جن کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں یا جنہوں نے لی ہیں وہ کم از کم سنجیدہ تو ہیں. آپ ایل این جی جو ہے آرڈر کرنا بھول گئے. مطلب 12 سے 14 جہاز منگوا سکتے تھے، آپ نے 8 جہاز منگوائے. کوئلہ آپ نے نہیں منگوایا، فرنس آپ نے نہیں منگوایا. تقریباً 7000 میگا واٹ جو ہے. اب چونکہ پیسے نہیں ہیں آپ کی کٹی میں تو آپ آرڈر نہیں کر سکتے. اب چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 2.3 بلین جو ہے چائنا کا آ رہا ہے، سپورٹ آ رہا ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف کا بھی معاملہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک سوورن اسٹیٹ سوورن اسٹیٹ جو ہے اس کا فارن منسٹر جو ہے ایگریمنٹ کرتا ہے ریٹن، اور آپ اس بیک ٹریک کرتے ہیں اور ایف ڈی ایف کا کریڈٹ لے لیتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں. جی وائلیٹ کرتے ہیں. مطلب واٹ کائنڈ آف کنٹری وی آر دین. آئی ایم سوری، یہ ایک سوورن اسٹیٹ کی نشانیاں نہیں ہیں. بالکل صحیح بات کی ہے. مصطفیٰ صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ایک طرف آپ کریڈٹ نہیں لیتے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ نے کیا ہے، دوسری طرف آپ بولتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ ہماری وجہ سے صحیح ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟
سی دس از دا ڈیلیما کہ آپ نے جو ہے ہر بری چیز کو اگلوں پہ ڈالنا ہے اور ہر اچھی چیز کا کریڈٹ آپ نے خود لینا ہے. ہم نے تو دیکھیں ہنارا بنی خیر صاحبہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فورن کی, انہوں نے پہلے دن ہی کہا, انہوں نے کہا اس کا کریڈٹ سب لے لیں, ہمیں کوئی پاکستان کو نکالنا ہے, ہمیں اس میں کوئی کریڈٹ لینے کا شوق نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے ہم 2 مہینے ہوئے ہیں, ہمیں نہ دے کریڈٹ, آپ سب کریڈٹ لے لیں اس کا. بات یہ ہے کہ ملک کے لیے گڈ نیوز ہے, ملک کے لیے گڈ نیوز ہے. اس وقت لوگ اتنے ڈپریسڈ ہو گئے ہیں, جو معاشی صورتحال جو چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب, اس کے بعد اگر آپ ملک کو کوئی ایک گڈ نیوز دیتے ہیں, اس سے آپ کی جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے بوسٹ اپ ہو جاتی ہے, آپ کے ڈالر ریٹس میں جو ہے نا افیکٹ آتا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ آر انٹر کنیکٹڈ. لیکن پوائنٹ اس کہ اگر آپ, اور اچھا ہوا کہ یہ جو لانگ مارچ جو ایک انتشار پھیلایا جا رہا تھا, اس کو کسی طریقے سے بریک لگایا گیا, اس کو کسی طریقے سے روکا گیا, بیکاز وی کین ناٹ افورڈ دیٹ اس سچویشن میں جہاں آپ کی جو ہے وہ جو کام کرنے کا ٹائم ہے, آپ ڈریگ کر رہے ہیں, تو اسٹیک ہولڈرز آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو بلیم بھی کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے ان سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں IMF کے ذریعے. میں 2 گزارشات کروں گا. آپ خودداری کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں خوددار نا, 4.25 سال آپ حکمراں رہے, آپ نے ایران سے گیس کیوں نہیں لے لی؟ ایران نے تو پائپ لائن جو ہے آپ کے بارڈر تک لیا ہے نا. آپ روس سے تو لینے جا رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہماری بمپر کراپس ہو رہی ہیں, اور ایک طرف 30 لاکھ ٹن جو ہے آپ گندم خریدنے جا رہے تھے. جی دیکھیے مطلب اس طرح کی باتیں گندم تو ابھی بھی خریدنا پڑے گی سر. آپ باتیں کرتے ہیں GDP کی, آپ باتیں کرتے ہیں اس ڈیفیسٹ کی, اس ڈیفیسٹ کی, سرکولر ڈیٹ کی, فلانے کی. ایک عام آدمی کو اس سے کیا غرض؟ اس سے تو یہ دیکھنا ہے کہ 2018 میں آٹا جو تھا 35 روپے کلو تھا, ٹھیک, چینی جو تھی وہ 55 روپے کلو تھی, پکانے کا تیل جو تھا 170 روپے کلو تھا, آج وہ کس بھاؤ بک رہا؟ پکانے کا تیل 600 سے بھی اوپر, 600 ہو گیا نا. بالکل. تو آپ اگر یہ کہیں, یا ہماری حکومت بھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی 8% GDP ہو گئی ہے, ہمارے ریزروز بڑھ گئے ہیں, ہم نے بیلنس آف ٹریڈ صحیح کر دیا ہے, اور مطلب جتنے بھی ہیں, عام آدمی کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ عام آدمی کیا خوش ہے؟ دیکھیے ہر حکومت کا کام کیا ہے, بنیادی کام تو یہ ہے ریاست کا, حکومت کا, کہ اس کی جو عوام ہے اس کی جان و مال کی حفاظت, اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی میں آسودگیاں پیدا کرنا, آسانیاں پیدا کرنا. کیا 4 سال میں آپ نے عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی؟ اگر نہیں کی تو بیلنس شیٹ آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی. خواجہ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے. فرحان صاحب پلیز یہ بتائیے, عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عام آدمی کو چاہیے آسانیاں, عام آدمی کو جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے یا اس کی ضروریات زندگی ہے, وہ سستی چاہیے. یہاں پہ اس کو الگ ہی دھن پہ سوار کیا جا رہا ہے, الگ اس کو جو ہے وہ ٹریک دی جا رہی ہے. اگر وہ کرٹکس کی طرف نکل گیا تو اسے پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اپنے لیے پیدا کر رہا ہے. دیکھیں نتاشا, میں ہمیشہ سے ہمارا یہ رہا ہے کہ میں ذاتی طور پر میری رائے کہ غلط ٹریک ہوتا ہے. یہ مہنگائی, یہ سستی چیزیں فراہم کرنے کی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہم لاس میں جاتے ہیں. ویجز بڑھانے کے اوپر بات آنا چاہیے, جو کہ ہم کر سکتے ہیں, ہر حکومت کر سکتی ہے. ویجز جب بڑھ جائیں گے تو آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو جائے گا, قوت خرید میں اضافہ ہوگا. مجھے یاد ہے جب 2008 کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت ورلڈ وائڈ فوڈ سسٹم آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں آصف زرداری صاحب نے از خود ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے اپنی کیبنٹ کو دیا, اور انہوں نے جو یہ ہم سندھی میں اگ بولتے ہیں, یہ جو اجناس تھی اس کی قیمتیں بڑھا دی تھی. جو گنا, کپاس, رائس, اس کی قیمت ڈبل سے زیادہ کر دی تھی. اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز ہوا تھا کہ بھئی یہ کر دیا, پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیں اس طرح تو کسان کا انٹرسٹ بڑھے گا, وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کرے گا, اور جو گاؤں میں پیسہ, کیونکہ ہمارا تعلق گوٹ سے, ہم گاؤں کہ پیسہ جتنا جاتا ہے گوٹ میں یا گاؤں میں وہ واپس شہر میں آتا ہے, شاپنگ کے لیے آتا ہے اور چیزیں پرچیزنگ کے لیے آتا ہے, تو وہ سرکولیشن بڑی ایک آگے. تو ہمیں ویجز بڑھانے کے اوپر بات کرنی چاہیے. ویجز ہم بڑھا سکتے ہیں بہت سارے. ویجز تو سر جب بڑھے نا, جب ان ہینڈ کچھ ہو. ابھی آپ نے بجٹ دیا ہے, بجٹ آپ کو پتا ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے, پھر ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوگی تو ڈیبیٹ کہیں اور نکل جائے گی. تو تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں, ہمیں ڈالرز جو ہے نا, ڈالرز ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں جب ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کو روٹی, آئل, گھی, چینی یہ سب چاہیے. یہ امپورٹ اگر آپ اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑ جائے, کوئی بھی حکومت ہو,
کوئی بھی حکومت ہو, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ورنہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کے پاس یہ تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں. ایک عام آدمی کو یہی چیزیں ریکوائرڈ ہے. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت بوم پر ہے, آپ کا ٹیکسٹائل پاکستان میں آپ جائیں 800,000 روپے کی آپ کو بہترین شرٹ ملے گی, جو امریکہ میں آپ جائیں گے تو 8 سے 12,000 روپے کی وہ کم از کم آپ کو ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک عام پاکستانی ہے, 22 کروڑ میں سے جو 20 کروڑ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ لوکل ہیں, اس کی ریکوائرمنٹ امپورٹڈ نہیں ہے. امپورٹڈ میک اپ کہہ لیں یا میڈیسنز کہہ لیں یا کپڑے کہہ لیں, وہ منگانے والا دوسرا ہے. آپ کو انڈسٹریلسٹ سے پیسے بڑھوانے پڑیں گے, ویجز بڑھائیں گے, آپ کے پاس ساری چیزیں افورڈ ہو جائیں گی. رائٹ. مصطفیٰ صاحب, ایک ٹیکسز کے حوالے سے بات چھڑی گئی ہے, تو یہ پلیز بتائیے کہ جو یہ انڈسٹریلسٹ جو ایک انڈسٹریز کے اوپر ٹیکسز امپلیمنٹ کیے گئے ہیں تو کچھ الگ ہی رنگ دیا جا رہا ہے کہ اب یہ مہنگائی کا طوفان لے آئے گا, اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیں. یہ بہت کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو سب کا ہی ہونا چاہیے اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے پی ایم صاحب کو کہ انہوں نے ایک بیکاز وہ خود ایک انڈسٹریلس ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے کہ اس سے کیا جو انڈسٹریلس ہوں گے ان پہ کیا افیکٹ ہوگا, بٹ ہی نوز کہ انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ اس سے کم از کم آپ کے جو جائنٹس ہیں ان کو جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو آپ کے جو کیا وہ عوام کو پاس آن نہیں کریں گے؟ نہیں ہوگا اس طرح. آئی گیس وہاں اس کا برڈن ان پہ ہوگا اور اس سے آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی اور یہ کڑوی گھونٹ سب کو پینا پڑے گا. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو سے once in a year, اور سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ انہوں نے بات بالکل صحیح کی زرداری صاحب, کیونکہ ہی از این ایگرو اکانومسٹ اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ دیہی علاقوں میں چلی جاتی ہیں. جس طرح پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, جس میں ہم نے وہیں کے 15 لاکھ خواتین کو سافٹ لونز دیے جس سے انہوں نے اپنا روزگار خود شروع کیا. سو دیٹس دا مائنڈ, دیٹس اے مائنڈ سیٹ. آپ لوگوں کو اپلفٹ کریں, آپ وہ بات صحیح ہے ان کی کہ لوگوں کی ویجز بڑھائی جائے, لوگوں کو روزگار کے موقع دیے جائیں, کاٹیج انڈسٹریز کھولی جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میرے خیال میں ویلیو ایڈیشن کی طرف جایا جائے. ڈائریکشن از گڈ. ون مور تھنگ نتاشا, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کراچی کو ایک بہت بڑی خوشخبری منڈے کو مل رہی ہے کہ 240 بسز آف پیپلز فائنلی جی کراچی کے لیے پیپلز جو ہے بس سروس جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگی, جس پہ 240 بسز آن فرسٹ فیز. سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ جو ہے وہ مزید بسز آئیں گی. اورنج لائن کا بھی ٹیسٹ ٹرائل ہو چکا ہے اور جو کے سی آر ہے اس کے حوالے سے ہماری ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا کے سی آر کے حوالے سے فیول آٹومیٹکلی بچے گا. ریلوے منسٹر صاحب کی سی ایم صاحب سے باقاعدہ فل آن ڈسکشن ہو چکی ہے اور یہ ڈسکشن اور یہ میٹنگز پروڈکٹیو ہیں. خان صاحب کی طرح وہ فیتے کاٹنے والے اور صرف رائٹ رائٹ. چلے خواجہ صاحب پلیز. جو آپ کے ویورز کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کا ٹوٹل خاتمہ ہو گیا تھا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. بالکل. تو کیا وجہ ہے کہ جب یہ حکومت گئی ہے تو لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیا بلیم کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بلیم گیم کرنے میں آسانی نااہلی. اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے ایل این جی کے جہاز ہے وہ آرڈر ہی نہیں کیے, آپ نے کوئلہ ہی نہیں خریدا, آپ نے فرنس آئل جو کہ مہنگا تو ہے لیکن بہرحال کچھ پلانٹس آپ چلاتے تھے اس پہ. تو 7,000 میگا واٹ اگر آپ بجلی پروڈیوس کر کے لوگوں کو بجلی مہیا کر دیں. سر ایک وقت تھا فرنس آئل تو اتنا ہو گیا تھا 2000 ایکسپورٹ کرنا پڑ گیا 2019 کی بات. ہم امپورٹ بھی کر رہے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے. ہم ایکسپورٹ جو ہے سستا کر رہے تھے, امپورٹ مہنگا کر رہے تھے کیونکہ جھاڑیاں لگ رہی تھی نا اس میں. رائٹ. تو اگر فرض کیجیے 7,000 میگا واٹ سسٹم میں آ جائے تو جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں ان کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. تو ویجز تو سیلڈ کلاس کی ہے نا. اوکے. تو عام آدمی کی بھی مطلب جو ہے ویل تھینک یو سو مچ. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فارن صاحب کا بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ہم نے جو انالیسس کیا جس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی یا پولیٹیکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کی گئی, اس میں کراچی کا جو پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. لوکل باڈی الیکشن کو بھی ہم نے ٹچ کیا, ساتھ ساتھ جو آن گوئنگ سنیریو اکانومیکلی بھی چل رہا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے. دیٹس آل. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.